लाहौर आइबो काटा के नारों से एक मर्तबा फिर गूंजेगा। लाहौर में 20 साल बाद बसंत मनाने की इजाजत। गैर कानूनी धात या शीशे वाले धागे का इस्तेमाल जुर्म। 2 दहाइयां कबल पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई। डोर फिरने की वजह से हलाकतों की रोकथाम। हसनैन औलख का इस्लाम कबूल कीजिए। हाल ही में पंजाब असेंबली ने प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2024 की मंजूरी के बाद सूबाई दल हुकूमत लाहौर में तकरीबन 20 साल बाद लाहौर का रवायती और मौसमी त्यौहार बसंत बड़े मुतय्यन और सख्त कवानीन के तहत मनाने की इजाज़त दी है, जिसके तहत पतंगबाजी, पतंग साजों और पतंग फरोशों के लिए सख्त सजाएं भी मुतय्यन की गई हैं, जिनमें 5 साल कैद और भारी जुर्माने वगैरह शामिल हैं। नए कानून के तहत गैर कानूनी धागे, धात या शीशे वाला धागा, गैर रजिस्टर्ड फरोख्त और नकलो हमल भी जुर्म तस्वर की जाएगी। पतंगे और डोर सरकारी निशानात वाले होंगे और अगर किसी के पास से गैर सरकारी डोर या पतंग गुड्डियां बरामद हुई तो वो काबिल गिरफ्त होगा। पुलिस घर घर छापे मार सकेगी और इसके अलावा कुछ दिगर इदारे भी निगरानी करेंगे। बसंत को 2 दिनों के लिए तारीखी इलाकों मसलन अंदरून शहर और इसके अलावा मुख्तलिफ बागात में मनाया जाएगा। इसमें हिफाजती इक़दामात जैसे मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी, हिफाजती नेट, धागे पर पाबंदी, दर्जशुदा बेचने वालों की निगरानी शामिल है। हुकूमत पंजाब ने यह भी कहा है कि धात या केमिकल से बने धागे मुकम्मल तौर पर ममनू होंगे। सिर्फ रवायती कपास या निशास्ता धागे इस्तेमाल किए जाएंगे। ये महदूद जश्न एक तरह का रेगुलेटेड बसंत मनाने का मॉडल है ताकि रवायत जिंदा रहे मगर नुकसान ना हो। बसंत पंजाब की शनाख्त है। इसका एक महदूद जश्न सकाफती तसलसल को बरकरार रख सकता है। तारीखी इलाकों में जश्न से सियाहती नुक्ता नज़र से दिलचस्पी बढ़ेगी। केमिकल लगी धाती डोर की वजह से होने वाली हलाकतों के बायस पंजाब हुकूमत ने इस हर दिल अजीज मेले पर 2005 में पाबंदी लगा दी थी, जिसे अब एक तजुर्बाती तौर पर बहाल किया जा रहा है। और अगर ये महदूद जश्न महफूज तौर पर कामयाब हो जाए तो मुस्तकबिल में मजीद तरक्की मुमकिन हो सकती है। बसंत का संस्कृत में लफ्जी मतलब बहार का है। सर्दियों के खात्मे पर मौसम बहार की आमद का जश्न मनाया जाता है। जश्न मनाना दुनिया के बहुत से मुआशरों में एक मामूल रहा है। कदीम हिंद के ज़राई माशरे में साल भर के अरसे को 6 मौसमों में तकसीम किया गया। लोगों का सबसे दिलपसंद मौसम था वसंत ऋतु, यानी वो मौसम जब ना तो इतनी सर्दी हो कि फूल पत्तों पर कोरा जम जाए और ना इतनी गर्मी कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो। इस खिलते हुए खुशगवार मौसम का इस्तकबाल करने के लिए माघ महीने की 5 तारीख को एक जश्न का एहतमाम किया जाता है जो कहलाता है बसंत पंचमी से बसंत पंचमी मुराद है। जैसे मौसीकी में 5वीं सुर पा को पंचम कहा जाता है। ये हिंदुओं की किसी देवी का नाम नहीं। ये रुत आखिरी जनवरी और शुरू फरवरी के अयाम में वकू पजीर होती है। बसंत रुत के बदलने की नवीद है। खेतों में सरसों जब फूलती है और हरियाली के पसे मंजर में मन मोह लेने वाले पीले फूलों की बहार दिखाई देती है तो यूं महसूस होता है जैसा नज़ारा करने वाले का दिल फितरत की नरमो कोमल गिरफ्त में आ गया हो। बसंत को बरसगीर में तमाम मज़ाहब के अफराद मनाते हैं और इसकी तावील ये दी जाती है कि सर्दियों का मौसम ख़त्म हो रहा है। लोग जो मौसम की शिद्दत की वजह से घरों में बंद थे, दर्जा हरारत मुनासिब होने पर घरों से बाहर आते हैं। खिज़ां और सरमा की बेरंगी और बदमज़गी जो उनके मिजाज और आँखों पर छाई होती है, उससे बाहर आकर तेज़ रंगों वाले कपड़े पहनकर बाहर घूम फिर कर या फिर पतंगबाजी करके तबीयत के इस जंग को उतारने की कोशिश करते हैं। शौक का ज़्यादा इजहार पतंगबाजी की शक्ल में निकलता है। स्पॉट आसमान अचानक रंगों से सज जाता है। फितरत अंगड़ाइयाँ लेती है। एक नई जिंदगी का आगाज होता है। खाकी रंग की जमीन सरसों के पीले और हरे रंग की वजह से रंगीन हो जाती है। बहार के दूसरे फूल और परिंदों की चहचहाहट खुशियों के पैगाम लाती है कि ये बसंत है, ये जश्न बहारा है। फितरत के इस रंगों भरे और खुशियों भरे जश्न में इंसान भी शरीक हो जाते हैं। ये सिलसिला हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में अब भी जारी है और इस मौका पर दीगर रसूम अदा करने के अलावा हिंदुओं के नज़दीक इल्म और अरफान की देवी सरस्वती की पूजा भी की जाती है। ताहम हिंदुस्तान में जब इस्लाम की सूफी रवायत ने जोर पकड़ा तो हिंदू और मुसलमान मिलकर ये जश्न मनाने लगे, मगर मुसलमान सरस्वती की पूजा नहीं करते, सिर्फ खुशियाँ मनाते और इस त्यौहार को मुसरत के हसूल का ज़रिया समझते हैं।
لاہور میں بسنت ہمیشہ سے ہی پتنگ بازی کے ساتھ جڑی رہی ہے اور دونوں لازم و ملزوم رہے ہیں۔ پتنگ بازی ایک کھیل ہے۔ یہ کھیل چین سے شروع ہوا، پھر جاپان سمیت دنیا بھر کے لوگوں میں بہت مقبول ہو گیا۔ مشرقی ممالک میں بھی یہ کھیل بہت پسند کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر لاہور میں لوگ دن رات کا فرق کیے بغیر یہ کھیل کھیلا کرتے۔ تقسیم ہند کے بعد یہ کھیل لاہور کے ساتھ جڑا رہا۔ لاہوریے بسنت کے علاوہ بھی ہر موسم میں خواہ گرمی ہو یا سردی اس کھیل کے ساتھ جڑے رہے۔ بچہ ہو یا بوڑھا، ہر عمر کے لاہوریے حتیٰ کہ خواتین بھی پتنگیں اڑاتی نظر آئیں۔ خصوصاً بسنت پر تو گھر کا ہر فرد پتنگیں اڑاتا نظر آیا کرتا تھا۔ بسنت پاکستان کا مقبول ترین تہوار تھا اور لوگ اسے بہت جوش و خروش سے مناتے تھے۔ بسنت کے دن آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ان خوبصورت پتنگوں کو ڈور اور مانجے سے آسمان میں اڑایا جاتا ہے۔ بسنت کے تہوار منانے کے لیے دنیا بھر کے سیاح لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ خاص طور پر بیرون ملک میں مقیم لاہوریے بسنت کے موقع پر اپنے آبائی شہر ضرور آتے ہیں۔ یہ تہوار ہر عمر کے لوگوں کو یکساں طور پر خوشی کا موقع فراہم کرتا تھا۔ جگہ جگہ بسنت پارٹیز کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پتنگ بازی کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے۔ مزید مزیدار کھانوں، موسیقی اور آتش بازی کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ شہر لاہور میں خاص طور پر اس تہوار کی رونقوں کے حوالے سے بہت مشہور سمجھا جاتا تھا۔ بسنت یا بہار کا تہوار پنجاب کی ثقافتی زندگی کا ایک روشن اور رنگین حصہ رہا ہے۔ پرندوں کا چہچہانا، کھلی فضاؤں میں پتنگوں کا اڑنا، زرد رنگ کا لباس، پھولوں کی بہار، یہ سب بسنت کا جمال ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اس تہوار کو خاص اہمیت دی گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کی مہارانیاں پیلے رنگ کے پیرہن زیبتن کرتے اور لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تب پنجابی فوج کے جوان پیلے رنگ کے لباس پر زرہ بختر سجائے اپنی شان دکھاتے تھے۔ لاہور کے علاوہ مرتسر، قصور میں بسنت زور و شور سے منائی جاتی تھی۔ خوب پتنگ بازی ہوتی، مہاراجہ اور مہارانی خود پتنگ بازی کرتے اور عوامی میلوں کو اپنی شمولیت سے خوشی بخشتے۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گرداسپور میں بھی بڑے میلے لگتے تھے جن میں لوگ جوش و خروش سے شامل ہوتے، مختلف کھیلوں سے شائقین کو تفریح مہیا کرتے تھے۔ برصغیر میں پنجاب کی حکومت جب انگریزوں نے سکھوں سے چھین لی تو بہت سے تمدنی و ثقافتی روایات نے دم توڑ دیا یا پھر وہ دھیمی پڑ گئیں۔ تاہم بسنت چونکہ موسمی تہوار تھا اور خاص و عام میں مقبولیت پائے ہوئے زندہ، متحرک اور تازہ رہا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی بسنت نے علاقائی رنگ جمائے رکھا اور مغربی پنجاب میں پیلی سرسوں کے حویدہ ہوتے ہی پتنگ بازی اور میلوں کی صورت میں اپنا علم بلند رکھا۔ یہ ایک ایسا تہوار تھا جس سے انسانی خوشیوں کے ساتھ ساتھ معاش و معیشت کا ایک نظام بھی بندھا ہوا تھا۔ دیہاتوں میں لگنے والے میلوں میں اگرچہ وہ شوخی اور جاذبیت اب نہیں رہی، تاہم تہوار کی روح ان میں دکھائی ضرور دیتی ہے۔ لوگ اب بھی بسنتی پہناوے پہنتے، مختلف انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خاندان کے افراد، عزیز و اقارب اور دوست مل بیٹھتے ہیں۔ خواتین بالخصوص ایسے لباس کا چناؤ کرتی جو بسنت کے تہوار سے پوری طرح میل کھاتا ہو۔ پیلے رنگ کی بہتات سرمئی ماحول کو ایک ایسے اخلاط سے روشناس کراتی ہیں جو خوشی، راحت اور دل آویزی سے بھرپور ہوتا ہے۔ لاہور میں ممتاز ہوٹل بسنت میلے کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ دل پذیر کھانوں پر مشتمل دسترخوان سجائے جاتے ہیں اور بسنتی کپڑوں میں ملبوس مرد و خواتین اور بچے اس دن لطافتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بسنت کا تہوار دراصل استقبالی نعرہ ہے۔ آنے والے موسم اور بدلتی رت کے حوالے سے فطرت ایک حسین انگڑائی لیتی ہے اور اپنی مسکراہٹ کو سرسوں کے روشن پیلے پھولوں کی صورت میں عیاں کرتی ہے۔ یہ ایک صحت مند تبدیلی کا پیغام ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو انسانی روح میں تازگی، لطافت، الفت اور محبت بھر دیتا ہے۔ جب گندم پیلی ہونے لگتی ہے، سرسوں کے پھول سفید ہو کر پھلیوں میں تبدیل ہو کر بیج بننے لگتے ہیں تو سبزیوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ سورج گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور ہر روز طلوع کے وقت اونچے سے اونچا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ بسنت کے تہوار سے موسم بہار کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پیلی گندم، سرسوں کے پیلے پھول، چنوں اور مٹروں کی پیلی پھلیاں، کپاس کے پیلے پھول اور قدرت کی وہ تمام عنایات جو پلاہٹ میں شمار ہوتی تھیں، ان سب کی خوشی میں عورتیں اپنی اوڑھنیاں اور مرد اپنی پگڑیاں پیلے رنگ میں رنگ لیتے تھے۔ مٹھائیاں بھی جیسے پیلا حلوہ اس پیلے رنگ میں ہوتی تھی کہ اب سردیاں چلی گئیں، اب فصلوں کو کوئی خطرہ نہیں اور یہ آرام سے پک جائیں گی۔
جب کٹائی ختم ہوگی اور فصل گھر آ جائے گی تو پھر بیساکھی کا ہنگامہ خیز تہوار آئے گا۔ درخت بھی بہار کے رنگوں میں رنگ ملا دیتے تھے، وہ اپنے پتے گرا دیتے تھے، کورل کی ننگی شاخوں سے پھولوں کے زرد گچھے پھوٹ پڑتے، ڈھاک کی جسے جنگل کا شعلہ بھی کہتے ہیں، شاخ مخملی گلابی پھولوں سے لد جاتی تھی۔ ہندوستان کا لیبرینم جسے املتاس کہتے ہیں، پیلے پھولوں سے زوفشاں ہوتا تھا اور اس کے پھول جھرنوں کی طرح نیچے کی طرف بہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کیا منظر قدرت نے بکھیر رکھے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر مردہ دلوں میں بھی جی اٹھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ بسنت کے مخالفین کے مطابق یہ ایک ہندوانہ تہوار ہے، اس لیے اسے منانا درست نہیں۔ وہ اس کو اس واقعہ کے ساتھ جوڑتے ہیں جو ماضی میں ایک ہندو لڑکے کی وجہ سے پیش آیا۔ ہوا یوں کہ باغ مل پوری نامی سیالکوٹ کے ایک ہندو کھتری کا حقیقت رائے نامی ایک لوتا لڑکا تھا۔ حقیقت رائے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں انتہائی گستاخانہ اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس جرم پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا، جہاں اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس واقعے میں پنجاب کے ہندوؤں کو شدید دھچکا لگا اور کچھ ہندو افسر سفارش کے لیے اس وقت کے پنجاب کے گورنر زکریا خان کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے۔ زکریا خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا اس گستاخ رسول کی گردن اڑا دی گئی۔ اس پر ہندوؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہندوؤں نے حقیقت رائے کی ایک مڑھی قائم کی جو کوٹ خواجہ سعید لاہور میں آج بھی واقع ہے، اور اب یہ جگہ باوے دی مڑی کے نام سے مشہور ہے۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی ہوئی اس دن شہر میں بسنت تھی۔ اس سے اگلے سال ایک مقامی ہندو رئیس کالو رام کی سربراہی میں یہاں تمام ہندو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کوٹ خواجہ سعید میں پتنگیں اڑائی، ڈول بجائے اور بسنت کے تہوار کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر منانے سے انکار کر دیا، جس پر مسلمان بسنت کا جشن اندرون شہر اور سکھ مادو لال حسین کے مزار پر منانے لگے، جبکہ سکھ حضرات گردوارہ گرو مانگڑ صاحب پر بسنت منایا کرتے تھے۔ بسنت ایک قدیمی تہوار ہے جسے برصغیر کے صوفیاء بھی منایا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء ایک بار سخت غم و اندوہ میں مبتلا تھے اور عرصہ دراز سے گم سم بیٹھے تھے۔ موسم بہار نے انگڑائی لی تو حضرت امیر خسرو سے اپنے مرشد کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، چنانچہ انہوں نے پیلے رنگ کا ہاتھ میں سرسوں کا پودا لیا، پیلے رنگ کا لباس پہنا جس کے پیلے پیلے پھول پورے جوبن پر تھے۔ جب وہ اس حلیے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے نمودار ہوئے تو حضرت مسکرا دیے اور پھر کھلکھلا کے ہنسنے لگے، اور اس طرح بسنت کے تہوار کو باقاعدہ منانے کی صوفی روایت کا آغاز ہوا، جو کہ کسی نہ کسی شکل میں گزشتہ 8 صدیوں سے جاری ہے۔ پتنگ بازی کی اولین دستاویزی شہادتیں مغل دور کی مصوری میں دکھائی دیتی ہیں۔ صوفی روایات کے عین مطابق بسنت کی ان جدید تقریبات میں بھائی چارے، انسانیت، دوستی اور بلا تمیز مذہب و ملت باہمی میل ملاپ پر زور دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ حسین کا ایک شعر ہے: رت آئی بسنت بہار دی، سانو سکھ ہے مادو یار دی۔ زرد رنگ کا لباس پہننا موسم بہار کی نمائندگی کرتا ہے۔ کھانے، میلے، موسیقی، میل ملاپ اور خوشی کی محافل، کچھ علاقوں میں جھولے، لوک گیت، پرانے رسم و رواج شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام روایات بسنت کو صرف ایک تہوار نہیں بلکہ پنجاب کی ثقافتی علامت بناتی ہیں۔ 2 دہائیاں قبل پاکستان میں پتنگ بازی پر پابندی لگا دی گئی، جس کی بنیادی وجہ کیمیکل ڈور کے استعمال کی وجہ سے بے شمار قیمتی جانوں کا ضیاع تھا۔ پتنگ بازی جو پہلے کبھی عوام میں خوشی پہنچانے کا باعث تھی، اب لوگوں کے لیے موت کا پروانہ بن چکی تھی، کیونکہ اب جرائم پیشہ لوگ کیمیکل والی ڈور کا استعمال کر کے معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے، اور آئے دن ہمیں پتنگ بازی کے نتیجے سے اموات کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ مختلف واقعات میں گلے پر ڈور پھرنے سے درجنوں موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور شدید زخمی ہوئے۔ حکومت کی طرف سے اس پابندی کے باوجود لاہور اور گرد و نواح میں پتنگ بازی جاری رہی، جو انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دکاندار پابندی کے باوجود قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چھپ چھپا کر پتنگ اور ڈور فروخت کرتے رہے۔ کئی پکڑے بھی گئے اور کئی بھتہ لے کر چھوڑ بھی دیے گئے، جس کی وجہ سے پتنگ بازی سے ڈور پھرنے کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات بھی رونما ہوتے رہے۔ معصوم بچوں کے گلے کاٹنے والی قاتل ڈور کا خونی کھیل عروج پر رہا، اور پولیس سمیت تمام متعلقہ ادارے اس کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام رہے۔
سیاسی اثر و رسوخ بھی اس خونی کھیل کے جاری رہنے میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ شہر میں دن دہاڑے پتنگ بازی کی جاتی رہی۔ بدقسمتی سے کیمیکل لگی دھاتی ڈور کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کے باعث پنجاب حکومت نے اس ہر دل عزیز میلے پر 2005 میں پابندی لگا دی، کیونکہ پتنگ بازی محض گلا کاٹنے کا مقابلہ بن کر رہ گئی۔ کسی ماں کا پھول سا بچہ کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا، کسی بچے کا باپ ڈور پھرنے کی وجہ سے مر گیا اور وہ باپ کی شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ آخر یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ دھاتی تار فروخت کرنے والے تاجروں اور اس کو استعمال کرنے والے لوگوں کو گرفتار کرتی، سخت سزائیں دے کر عبرت کا نشان بناتی، مگر ایسا نہیں ہوا اور بسنت پر ہی پابندی لگا دی گئی اور اخذ کر لیا گیا کہ اب سڑکوں پر گردنوں پر ڈور پھرنے کی وجہ سے ہلاکتیں بند ہو جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر حکومت یا کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ عزم کر لیتا تو پولیس کے لیے خونی ڈور کی تیاری اور فروخت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ لاہور یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ وسائل کا نہیں بلکہ نیک نیتی کے فقدان کا تھا۔ ان کے مطابق اپنے تہواروں پر پابندی نہیں لگانی چاہیے بلکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے جو اس خوشی کے تہوار کو ماتم میں بدل دیتے ہیں۔ خیر، اب جب کہ پنجاب حکومت کے راست قدم اٹھاتے ہوئے بسنت کی بحالی کا اعلان کیا گیا ہے تو اس موقع پر بھرپور سختی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے کہ کوئی لحاظ، کوئی اثر و رسوخ خاطر میں نہ لایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والے ہر شخص کو قانون کی گرفت میں لپیٹا جائے تاکہ بسنت کا خوبصورت تہوار اپنی اصلی رعنائیوں کے ساتھ بحال ہو سکے۔ ایک مرتبہ پھر پیلے پھولوں کی بہار آئے۔ مہنگائی، بجلی، گیس، پانی اور معاشی قتل عام کرنے والے ٹیکسوں کی لپیٹ میں جکڑے لاہوریوں کے مرجھائے چہروں پر ایک آدھ دن کے لیے ہی صحیح رونق موڑ آئے۔ فضاؤں میں پیلی بہار کی خوشبوؤں سے اپنے من کو معطر کریں، کھلے آسمان تلے پرندوں کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز ہوں، کھلی فضاؤں میں رنگ برنگی پتنگیں اڑیں، پیچ لڑائیں۔ لاہور آئی بو کاٹا کے نعروں سے ایک مرتبہ پھر گونج اٹھے اور 20 سال تک کے نوجوان اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے لاہور کو دریافت کر سکے۔